इल्ला यशा अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे तो वो अलग बात है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जहालत का शिकार हैं, वो अपनी विशफुल थिंकिंग्स के अंदर, अमानियुहुम जिन्हें कहा गया, वो उनमें फिर रहे, फिरते रहे। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है मेरे भाइयों, अल्लाह को सीरियस लेने की जरूरत है। ज़ाहिर है इस कायनात की एक ही हकीकत है, वो अल्लाह है। अगर उसको कोई सीरियस नहीं लेता तो अल्लाह ताला के लिए क्या है? वो तो अपने नबी से 3 दफा कुरान में कहलवा रहा है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी तुम फरमा दो कि बिलफर्ज अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खुद इस बात का डर लगा है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। जी सूरतुल अनाम, सूरह यूनुस, सूरह अज़्ज़ुमर, 3 सूरतों में ये एक आयत 3 दफा आई। आप मुझे बताएं, जो आपको कहते हैं जनाब हम बख्शवा लेंगे, हम अपने मरीदों को ले जाएंगे, और तो खंगन नहीं देना किसी ने होते। तो ये इसलिए कि ना इन्होंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है और ना आपको पढ़ने देंगे, वरना आपका दिमाग खुल जाएगा। ओ जी गॉड इज ऑल लविंग, ये क्रिश्चियंस ने भी एक धोखा दिया है, गॉड इज ऑल लविंग। तो मैंने उनको भी फकी दी थी कि अगर गॉड इज ऑल लविंग है और वो ऑल लविंग का कॉन्सेप्ट सूफिया के हाँ इधर मुसलमानों में भी दाखिल हुआ, वो जी अल्लाह को हमारी नमाजें चाहिए। और सर अल्लाह ने कब कहा मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए। गॉड इज ऑल लविंग, और ऑल लविंग उसके लिए है जो उसका बंदा बन जाएगा, बागी के लिए नहीं। तो फिर मैंने इनको दुनियावी तौर पे एक इल्जामी जवाब, एंटी वेनम फकी दी है कि बताओ तुम्हारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई, और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हों, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सौतेली माँ के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं जी। क्यों नहीं? दिल पसीजता है। अच्छा आपका दिल पसीजता है और आपने मैं ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इस पे सारों की जुबानें गुंग हो जाती हैं। अगर वो ऑल लविंग है क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसास डेवलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। अल्लाह अपने एहसास का असीर नहीं है, अल्लाह के वो जज्बात नहीं है जो आपके होते हैं, वो बेपरवाह है। हाँ जो उसका हो जाए ना उसके लिए मामला अलग है। वो सही बुखारी में हदीस है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ। और इंसान मेरा कुर्ब नहीं हासिल करता मगर फ़राइज़ के ज़रिए और नवाफिल पे इस्तकामत के ज़रिए इस लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अच्छा इधर ही हदीस रोक देते हैं सूफिया और वो कहते हैं नहीं वो खुद ही खुदा बन गया, ऐठू हाथ पाएगा एंज हो जाएगा। वो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसे पनाह अता करता हूँ। अगर वो अल्लाह ही से पनाह तलब कर रहा है तो वो फिर हाथ मारने जो कहता हूँ ना, ये हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, इससे मुराद ये कि उसका ओढ़ना बिछोना फिर मैं ही बन जाता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमा दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ओढ़ना बिछोना अल्लाह बन जाता है। उस हदीस के आगे अल्फाज है अल्लाह ताला माता है मुझे कभी किसी मामले में हिचकिचाहट नहीं होती सिवाय एक मामले के कि जब मुझे अपने किसी मोमिन बंदे को मौत देनी पड़ती है। अल्लाह कहता है मैं भी इस पर रिलेक्टेड होता हूँ। क्यों? मेरा बंदा मौत को नापसंद करता है। ज़ाहिर है मौत तो किसी को भी पसंद नहीं है, इंसान जिंदा रहना चाहता है और ये अल्लाह ने इंसान की क्वालिटी रखी है कि उसे जिंदा रहने की ख्वाहिश है। इसीलिए औलिया अल्लाह भी जब खिताब कर रहे हो ना वहां पे स्पीकर फटते हैं तो वो भी यूं कर जाते हैं ला उम्र अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों करते हैं? ये नेचुरल अल्लाह ने रखा हुआ। किसी औलिया अल्लाह को कहना ये सामने ये भट्ट साहब के पास जो बंदूक बड़ी खतरनाक सी इन्होंने तानी भी है, किसी औलिया अल्लाह को कहना पढ़ ले कलमा में चलान लगो तो आप देख लें उसकी क्या हालत होगी। ये अल्लाह ने नेचुरल रखा हुआ है।
موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں. اب وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں مرنا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دو. پہلے نہیں کہتا جان دو, بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو؟ میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا, بخاری مسلم میں حدیث ہے جو. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں. یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے, اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا, اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے, یہ قرآن شریف والا خدا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی ایڈیاں کہانیاں, ایڈے جھوٹ, اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں, اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے, وہ قرآن نہیں پڑھتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم انی اعوذ بک من النفاق, آمین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ ہی پر بھی, اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ مومن نہیں ہے. ایمان لے بھی آئے, مومن نہیں ہے. سر کتنا جاہ و جلال ہے, انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے, مورے لگیں گے. آپ جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے. کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے. یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا. اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے. آپ کو پتہ ہے نا, اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے, اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. اچھا, یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے, امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن جنگجو بہت تھے. اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے. ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں. جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے, کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے, تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو, لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے, یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں, اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں, تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے, پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے. آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا, لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے. یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو. لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر, جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے, اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے.
اور حضرت جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا، ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے تم ہی ان پر ایمان لے آؤ، اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن آپ ہٹ درم ہیں، آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے، لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہاں کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے اور دینی لیڈر بھی تھے، تو عبداللہ ابن ابی کو کس نے پھر پوچھنا تھا؟ تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا، تو اس نے پھر اس کا حال یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے، منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے، بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا، دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے۔ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا، دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا، اسی تو نال ہاں جی، مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا۔ کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی، تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا، اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلہ بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا، تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں، جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر، آپ ادھر دیکھتے رہیں۔ ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں، امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے، بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز، سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا، جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا۔ غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے، پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے۔ وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا، اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا، ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا۔ تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، کھڑپینچی بھی شروع کر دی، جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفے سیدھی کرانا، یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے، تو یہ کام اس نے شروع کیے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی، ایسا کریکٹر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، خود انہوں نے کیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے، پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے۔ ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے نا جناب، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے، ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے، اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے، رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھستا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے۔ تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین
اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہے؟ وہ والے ہی نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا، لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں، نال ٹھوس. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام، نعرے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ